अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 25 और 24 तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए। और आज इंशाल्लाह हम 25 जो है लेक्चर अपना आपके साथ में डिस्कस करूंगी। चलें, डेली की तरह सबसे पहले हम अपना लेक्चर नंबर 25 ओपन कर लें जी। तो लेक्चर नंबर 25 अब हमारा हमने ओपन कर लिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 25, नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर, कुदरती वसाइल और ज़रात। अब इसके फर्स्ट पॉइंट पे है नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज और रिवर्स एंड कैनाल्स और फॉरेस्ट। उसके बाद है एनिमल्स एंड सेकंड पे है एग्रीकल्चर जी। सबसे पहले है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका बहुत इजी लेक्चर है और बहुत कॉन्सेप्चुअल सा है ये। तो इसमें बेसिक सी बातें हैं जो ज़रात और जो है कुदरती वसाइल और ज़रात के बारे में जी। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, कुदरती वसाइल। अब मुल्क और अवाम को फितरत के ज़रिए अता करदा वसाइल को कौमी वसाइल जैसे मादनी वसाइल, नदी, जंगल और जानवर कहते हैं। ज़रूरी ज़मीनें किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की कलीद हैं। किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की शरह इसके इस्तेमाल की कोशिशों पर मुनहसर होती है। फिर इनसे फ़ायदा उठाने के लिए मौसर इंतज़ाम और इंसानी कोशिशों की ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी को भी इसके इस्तेमाल के लिए ज़रूरी समझा जाता है। उसके बाद है मादनी वसाइल, मिनरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान को काफ़ी मादनी वसाइल से नवाजा गया है। इनमें से कुछ की खोज की गई है, लेकिन मज़ीद तलाश बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ अहम वसाइल ये हैं। आयरन एस्क सनत ख़ास तौर पर स्टील सनत के लिए इस्तेमाल होता है। ये महदूद मकदार और कम मियार में पाया जाता है। मतलूबा लोहे का बिश्तर हिस्सा बैरून मुल्क से दरामद किया जाता है। फिर इसके ज़खायर जो हैं चित्राल, चागई, कोहाट और करम एजेंसी, मर्दान, हज़ारा, मियाँ वाली, कालाबाग और डीजी खान में पाए जाते हैं। क्रोमाइट दीगर धातें, चमड़ा, दबागत, तैयारी, स्टील की मसनूआत, हथियार और स्टील के बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर क्रोमाइट के ज़खायर जवाब, चागई, मालाकंट, महमद, वज़ीरिस्तान कला और सिंधमान वगैरह में पाए जाते हैं। उसके बाद जिप्सम, पैरस, पेंट और सीमेंट के प्लास्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जहलम, मियाँ वाली, डीजी खान, कोहाट और लोरालाई में पाया जाता है। उसके बाद सल्फ़र जो है, सल्फ़र कीमियाई सनत के ज़रिए इस्तेमाल होता है। इसके ज़खायर कलात, खैरपुर, मर्दान और जैकबाद वगैरह में पाए जाते हैं। फिर कोयला बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होता है। ये बुनियादी तौर पर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद है अच्छी मिकदार और मियार में नहीं पाया जाता। ये ज़्यादातर सिंध, ठट्ठा और थरपारकर, मानारा और बलूचिस्तान, दीगरी, शरीक, सौर और खोस्त, मचहरनाई पंजाब में, फिर मकरोल और डंडोट में, और सूबा सिंध में, चिराट और नौशहरा में पाया जाता है। और तेल ये तवानाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ये ज़्यादातर ईरान और खलीजी रियासतों से दरामद किया जाता है। और अभी कुछ कीमती ज़खायर जहलम, मियाँ वाली, अटक और बलकासर, मियाँ, चकवाल और जो है ढोका गैप उस जगह पे पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स आप ये अपना जो है गौर से सुने और साथ में अंडरलाइन भी करते जाएं, क्योंकि आपको शॉर्ट में भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आयरन है वो किस किस जगह पे पाया जाता है, या जो क्रोमाइट है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस शहर में पाया जाता है,
اور اس کے بعد کوئلہ کہاں پایا جاتا ہے، تیل کہاں پایا جاتا ہے، یا آ سکتا ہے آپ کو کس میں کہ توانائی کا سب سے بڑا سورس کون سا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ وہ تیل ہے۔ اور یہ زیادہ تر آ سکتا ہے کہ کہاں پایا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس کہ وہ ایران اور خلیجی ریاستوں سے زیادہ درآمد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے اکثر جو ہے وہ کوئزز آ جاتے ہیں، تو اگر آپ یہ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے اور آپ کا کوئزز میں جو ہے پیپر اٹیمپٹ کرنے میں بہت ایزی رہے گا، اور آپ اپنے جو لیکچر ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے کور کرتے جائیں۔ اس طرح پھر آپ کو جو ہے فائنلز جب قریب ہوں گے زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ پھر آپ کا جو CGPA ہے وہ بھی اچھا آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے گیس۔ گیس یہ خود توانائی اور ایندھن کا ایک ذریعہ ہے اور بجلی کی پیداوار کے ذریعے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کویسچن آپ کو آ سکتا ہے کہ گیس جو ہے کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں اس کی کیا اہمیت ہے، تو اس کا کیا جواب ہے کہ یہ خود توانائی اور ایندھن کا ایک ذریعہ ہے اور بجلی کی پیداوار کے ذریعے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سوئی، ماری، اوچ، خیرپور، جیکب آباد وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ اب نئی دریافتیں بھی مل گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ سکتا ہے کہ کس کس شہر میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سوئی، ماری، اوچ، خیرپور اور جیکب آباد اس طرح کے شہروں میں تقریباً پایا جاتا ہے یہ شہروں میں۔ اس کے بعد ہے یورینیم۔ یہ دفاع کے لیے ناگزیر ایٹمی طاقت کے لیے بنیادی عنصر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کویسچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو ہے دفاع کے لیے جو ہے ناگزیر ایٹمی طاقت کیا ہے، کس چیز کو زیادہ اس میں جو ہے امپورٹنٹ دی جاتی ہے، تو وہ کیا ہے، یورینیم۔ تو اس طرح سے آپ انڈر لائن کیا کریں اور اس طرح سے ساتھ ساتھ کور کرتے جایا کریں تاکہ جو ہے آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے جو ذخائر ہیں وہ جی خان، ہزارہ اور کہاٹ میں ہیں۔ اس کے بعد ہے ریورس، ندیاں۔ پاکستان کا دریا کا نظام دریائے سندھ اور دیگر وابستہ دریاؤں پر مشتمل ہے۔ ہمارے پاس جو نہر کا ایک عمدہ جو ہے نظام موجود ہے، سب سے اہم منصوبہ سندھ طاس منصوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ سکتا ہے کہ سب سے جو اہم منصوبہ ہے وہ کون سا ہے، وہ کوئزز میں آپ کو 4 آپشن دے دیں گے، تو اس میں سے کون سا آپشن آپ کے لیے ہے جو ٹرو ہے، اور وہ ہے سندھ طاس منصوبہ۔ اس کے بعد ہے ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے پانی کا صحیح انتظام، اس کا تحفظ، مؤثر استعمال، ذخیرہ، ڈیم اور سیلاب کنٹرول۔ اگر پانی بہت زیادہ ہو تو پانی خطرناک ہے، اگر یہ بہت کم ہو تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں یہ زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ پن بجلی پیدا کرنے کا ایک سستا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہے جنگلات، ٹھیک ہے۔ عام طور پر کسی ملک کا 25% رقبہ جنگل سے احاطہ کرنا چاہیے، لیکن پاکستان میں یہ صرف 4 سے 5% ہے، ٹھیک ہے۔ جنگلات اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے جو ہے ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا جو آب و ہوا ہے وہ خوشگوار ہوتی ہے، اور ہمیں پھر اس طرح سانس لینے میں بھی ایزی رہتا ہے جب ہمیں آکسیجن زیادہ مقدار میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی وجہ پانی، کچھ علاقے صحراؤں اور خشک پہاڑوں کی طرح شجرکاری اور بارش کی قلت ہے۔ غیر منصوبہ بند درختوں کا کاٹنا بھی جنگلات کی کٹائی کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے فوائد۔ اب جنگلات کے بہت سے فوائد ہیں۔ وہ موسم کی بہتری میں معاون ہیں، آندھی کے طوفانوں سے بچاؤ، سیلاب کو روکنے کے لیے برف کے آہستہ سے پگھلنے میں مدد کریں، وہ ماحول کو ہریالی، خوبصورتی، تازہ ہوا شامل کرتے ہیں۔ پودے جو ہیں وہ خوراک، دوا، لکڑی، کیمیکل اور کھاد کا ذریعہ ہیں۔ اس کے بعد وہ جانوروں، پرندوں اور کیڑوں کے گھر ہیں، وہ بطور ایندھن بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اینیملز، جانور دودھ، گوشت، چھپائیں اور کھالیں، اون وغیرہ مہیا کرتے ہیں، وہ زراعت اور آمد و رفت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ زر مبادلہ کا ذریعہ ہیں۔ ان کی مناسب افزائش کے لیے منصوبہ بندی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانوروں کی پالتو جانوروں اور تحقیق کے کالجوں نے جانوروں کی مفید اقسام کی جو افزائش اور علاج کے لیے قائم کیا ہے۔
محکمہ براہ راست اسٹاک جانوروں کو نجی اور سرکاری منصوبوں کے ذریعے پالنے کے لیے معاونت کا نظام بھی مہیا کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سرکاری فارم اور فوجی فارمز بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماہی گیری، فشرز۔ ٹھیک ہے، یہ خوراک اور آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں۔ ماہی گیری کا محکمہ نجی کاشتکاروں کو بھی اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے اور ذاتی اور قومی دولت میں اضافے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے زراعت، ایگریکلچر۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اس کی 70% سے زیادہ آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ 50% سے زیادہ براہ راست کاشتکاری یا زراعت پر مبنی سرگرمیوں میں مشغول ہیں۔ جی ڈی پی کو زراعت کا حصہ 25% ہے۔ پھر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں بہت بڑی ہیں۔ پھر سیراب کھیتوں کے میدان ہیں، دو اہم فصلوں ایک سال میں حاصل کر رہے ہیں۔ پھر ربیع، جو اکتوبر نومبر میں بویا جاتا ہے اور پیداوار اپریل مئی میں حاصل کی جاتی ہے۔ پھر اہم پیداوار جو ہے اس کی وہ گندم، چنے اور تیل کے بیج ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے خریف کی فصل۔ مئی جون میں یہ بویا جاتا ہے اور پیداوار اکتوبر اور میں کی جاتی ہے۔ پھر جو اہم فصلیں اس کی کون سی ہیں وہ ہیں چاول، شوگر کین اور کپاس وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اہم فصلیں گندم، چاول، کپاس، چینی اور گرام، مکئی، چینی کا کین۔ ٹھیک ہے، مکئی، سرسوں، تمباکو، تیل کے بیج، پھل اور سبزیاں۔ اس کے بعد لینڈ ریفارم، مختلف حکومتوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً متعارف کروائے جاتے ہیں۔ پھر 1959 سے 72 اور 1977 میں اس کا مقصد زمینوں کے انعقاد کو کم کرنا اور کرایہ داروں کی پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے۔ یہ زراعت کے میدان میں فی ایکڑ پیداوار کو بہتر بنانے اور غربت کے خاتمے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے زراعت میں مسائل، پرابلمز ان ایگریکلچر۔ ہماری زراعت میں متعدد مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر کاشت کے فرسودہ انداز، جس کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار کم ہوتی ہے، پانی کا ذخیرہ اور نمکینی۔ پھر 1960 کے وسط سے ان پر توجہ دی جا رہی ہے۔ فصلوں کی بیماریاں ایک بڑی پریشانی ہے۔ محکمہ زراعت کے ذریعے تکنیکی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس مسئلے پر قابو پانے میں مدد ملی۔ ہمارے ادانوں کو معیار کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں قیمتیں کم ملتی ہیں۔ دیگر معذوریاں کم معیار کے بیج، مہنگے کھادیں، ٹیوب ویل کے لیے بجلی یا تیل کی عدم فراہمی وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد ہے پانی سے متعلق مسئلہ۔ کبھی کبھی یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہر کے آخر میں پانی کی فراہمی کے لیے نہروں کی صفائی بھی ضروری ہے۔ پھر کریڈٹ سہولیات بھی پریشانی کا باعث ہیں، مارکیٹ تک رسائی مشکل ہے۔ اس کے بعد مناسب قیمت کی دستیابی کو یقینی کسانوں کی فلاح و بہبود اور فصل کی اعلیٰ پیداوار کے لیے بنایا جاتا ہے۔ زراعت اور ترقیاتی منصوبے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے ایگریکلچر اینڈ ڈیولپمنٹ پلانز۔ پھر اعلیٰ پیداوار دینے والے بیجوں کی ترقی کے لیے تحقیق کی جاتی ہے۔ عام کسان کو زراعت کے میدان میں پیشگی تحقیق کے ثمرات سے لطف اندوز کرنے کے لیے معلومات اور رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی کی تعلیم پاکستان کے مختلف حصوں خصوصاً فیصل آباد اور جامشوروں میں ترقی پذیر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد عملی میدان میں جدید ٹیکنالوجی پر زور دیا گیا ہے۔ مواصلات اور آمد و رفت کی سہولیات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حکومت کسانوں کو ان کی پیداوار کے لیے ادائیگی کو فوری طور پر یقینی بناتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب یہ آپ کو آ سکتا ہے کہ جو ہے ایگریکلچر کا ہمارے جو ملک میں ہے وہ کیا کردار ہے، کتنا کام کر رہا ہے ایگریکلچر، زراعت، اور جو ہے آ سکتا ہے کہ جو ایگریکلچر، اور اگر لانگ میں آ جائے تو آ سکتا ہے کہ ایگریکلچر اور اس کی پرابلمس بھی ڈسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے، شارٹ یا لانگ کسی فارم میں بھی آئے
تو بس جب آپ ایک بار لیکچر اچھے سے لے لیں گے اور اپنے ہینڈ آؤٹس ریڈ کر لیں گے تو آپ کے کنسیپٹ جو ہے کافی کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو ایگریکلچر کے جو ہے پلانس جو ہے مزید جو منصوبے بنائے گئے ہیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آ سکتا ہے کہ ریورز کیا ہے، ندیاں کیا ہیں، کون سی ہیں، اور وہ مطلب کہ ان کا کیا کردار ہے، سب کچھ کہ کس طرح وہ ہمارے کام آتی ہیں، کہاں بہتی ہیں، جو بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو بس ہر طرح سے آپ اپنے جو ہے وہ لیکچر کو جو ہے کلیئر رکھا کریں تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ فائنلز میں آپ کے لیے کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہاں پہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ۔